अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तकरीर की है और उसमें जिस तरह से उन्होंने वाज़े कर दिया है कि वो किस तरह से मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लिए खुद भी उतने ही कंसर्न हैं जितना कि कोई भी दूसरा तबका पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को जिस तरह से समझाने की कोशिश की है, अगर मैं समझता हूँ कि कोई भी दिल रखने वाला पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखने वाला शख्स ये समझ चुका होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरी खलूस नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ पाकिस्तान को सियासी, मुआशी और नज़रियाती एतबार से पूरी दुनिया में एक लीडर कंट्री बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे अपने तई पूरी कोशिश की है कि वो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नोबल कॉज के लिए, कि जिसमें मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को वक्तन फ़वक्तन मौक किया जाता है मुख्तलिफ हवालों से, विजुअल हवालों से, तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल फॉरम्स हैं उन पर जाके ये हमेशा ये कहा है कि इससे मुसलमानों की जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा दिल दुखते हैं। तो पूरी दुनिया को चाहिए कि वो इस बात को बगौर देखें कि अगर मगरब ये चाहता है कि हॉलोकॉस्ट पे बात ना हो, तो हम भी ये चाहते हैं बीइंग मुस्लिम्स कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर किसी किस्म की भी जो जरा ना की जाए, गलत हवाले से उनके मुतल्लिक बात ना की जाए, कोई गलत लफ्ज़ उनके बारे में ना बोला जाए। यही नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी यही बात कही अल-ऐलान कि मैं चाहता हूँ कि मगरब को देखना चाहिए कि वो मुसलमानों के दिल मत दुखाएं, क्योंकि अगर वो ये चाहते हैं कि हॉलोकॉस्ट पे बात ना हो, तो उनको भी ये चाहिए कि मोहम्मद पीस बी अपॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुस्लिम उम्मा बहुत कंसर्न है। तो उनकी भी इज़्ज़त और नामूस के लिए हम हर वक्त जान देने के लिए कुर्बान हैं। आज मैं अपने एक कलीग जो खातून है उनके साथ बात कर रहा था इसी मसले पर, तो हम दोनों इस बात को जब समझने की कोशिश कर रहे थे, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि क्या हालात पाकिस्तान के अंदर हुए जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जिसमें दरअसल हुकूमत और कोई भी दूसरा तबका दरअसल एक ही बात कर रहे हैं। दोनों को ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जैसी मोहब्बत है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, आई वुड से अनफॉर्चुनेटली, एक तबका ये समझ रहा है कि बाकी दूसरों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मोहब्बत और अकीदत नहीं है जो उस तबके को है। ये है वो गलत फहमी और ये है वो बात तंग नजरी की जिससे सारा झगड़ा शुरू हो चुका है। खास तौर पे कुछ मफाद परस्त अनासर जिन्होंने मजहब को एक कमर्शियल एक्टिविटी बना लिया है, वो अपने मफादात को देखते हैं और उलमा का एक लिबादा ओढ़ के इस तरह से लोगों को गाइड करते हैं कि जिससे इफराद आमा का नुकसान ही नुकसान है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज देंगे तो आइंदा से दुनिया में कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा? ये है वो बात जो सोचने की और समझने की है। वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें मुनज़्ज़म होकर एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि मुस्तक़लन ये घटिया हरकत ख़त्म हो जाए दुनिया में से, कि जिसमें वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गलत बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। और जो उन्होंने तरीका बताया कि किस तरह से वो लीड करेंगे इस काम के लिए और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को राज़ी करेंगे, कि उन्होंने किस तरह से बैन करनी है प्रोडक्ट्स तमाम मगरब की अगर वो इस तरह की हरकत से बाज नहीं आते। यही एक वो तरीका है 21वीं सदी में, जब खासतौर पे पाकिस्तान अभी इकोनॉमिकली वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सके,
صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے تھاٹس پر ریویو کرنا ہوگا ہر حال میں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میں اپنی کولیگ کے ساتھ جب یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کون ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، ہو از دا بینیفیشری آف دس سچویشن۔ ان کا خیال تھا کہ یہ قومی سطح پر جو ہے انٹرنل معاملات ہیں جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ عمران خان کو کامیاب نہیں ہونا دینا چاہتے، اور وہ یہ چاہتے کہ اس کو ان سیٹ کیا جائے، اور اسی طرح سے پپٹس جو ہیں جو پہلے ہوتے تھے اور اپنی مرضی سے وہ کام کرواتے تھے، اس طرح سے ان پپٹس کو یہاں پر لایا جائے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یقیناً یہاں پہ انٹرنلی بھی ہوں گے، لیکن اس وقت اس معاملے میں انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار اس لیے زیادہ ہے کہ الطاف حسین کے آلموسٹ ختم ہو جانے کے بعد اس وقت میاں نواز شریف کو انہوں نے ایک اپنا ٹول بنا کے استعمال کیا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی بھی دوسری اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک اپنے پنجے نہیں گاڑ سکتی جب تک یہاں کا کوئی ایسا شخص جو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیپ روٹڈ ہو اس سوسائٹی میں، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو نواز شریف آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب آنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی صورت بھی، ان کی بیٹی بھی واپس جانے کے لیے تیار ہے، وہ اسی لیے خاموش ہے۔ بڑے ہی عجیب انداز سے ان کے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے سعد رضوی نے جلاؤ گھیراؤ کیا ایک وزیر اعظم بننے کے لیے، اور ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جلاؤ گھیراؤ سے اس طرح داؤ نہیں لگتے، ایک آدمی کا اگر داؤ لگ گیا تو تمہارا نہیں لگ سکتا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو اس باتوں کو لے کے میں سمجھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس میں ہے جو کہ پاکستان میں رول پلے کر رہی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے دنیا کو بڑی تکلیف ہے، خاص طور پہ امریکہ کو، انڈیا کو اور اسرائیل کو، اور پاکستان روس اور چائنا کے ساتھ مل کے ایک اچھے تعلقات ڈیولپ کر رہا ہے، اپنی معیشت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ یہ نہیں چاہتے۔ دوسری طرف امریکہ افغانستان کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے باعزت طریقے سے، لیکن وہ نہیں نکل پا رہا، کیونکہ ریجنل ایکٹرز جو ہیں خاص طور پہ روس اور ایران نہیں چاہتے کہ امریکہ یہاں سے اس طرح سے نکل جائے، جبکہ اس نے افغانستان کو توبہ کر دیا ہے۔ تو پاکستان اس بارے میں اپنے انٹرنل حالات کو سنوارے یا امریکہ کو یہاں سے نکلنے میں مدد کرے۔ میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ عمران خان صاحب نے ڈو مور کا ان کا مطالبہ ختم کر دیا ہے، اور واضح تو کر دیا ہوگا ان کے اوپر کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، آپ اپنے کام خود نپٹائیں۔ ہاں، عمران خان نے یہ پیشکش ضرور ان کو کی ہے وقتاً فوقتاً کہ ہم یہاں پہ امریکہ کو باعزت طریقے سے، پرامن طریقے سے افغانستان سے نکلنے میں اس کی ہر ممکن مدد کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کے طریقے سے، امریکہ کی ڈکٹیشن لے کر امریکہ کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ میرا اپنا انالیسس ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہم سے انوائڈ ہے، اور ہر صورت میں پپٹس کو پاکستان کے اندر واپس لانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے طریقے سے پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ جیو اسٹریٹجیکلی پاکستان ایک انتہائی لوکریٹو جگہ پر پایا جاتا ہے، اور پاکستان کی جو بات ہوتی ہے اپنے اس اسٹریٹجک حوالے سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جبکہ امریکہ سمیت اس کے جتنے ہواری ہیں، انڈیا اور اسرائیل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی سطح پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اس ریجن کے اندر اپنی بات منوا سکے۔ عمران خان صاحب، میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، یہ وقت ثابت کر دے گا کہ اس وقت پوری ایمانداری کے ساتھ پاکستان کو سیاسی اور معاشی سطح پر اوپر لانا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ طبقے ان کو بار بار روک رہے ہیں۔ 2.5 سال کے بعد اب معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگی تھی، تو ساتھ ہی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے مذہب کے نام پر، مذہب کے کارڈ کو غلط طریقے سے استعمال کر کے فرانس میں ایک ہونے والی حرکت پر پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اس نام پر کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کی منوپلی ہے، اور وہ ہی ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، ہم مسلمان ان سے محبت شاید نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹی وی اینکر سے، کسی اور ملا سے یا کسی اور سے، کسی کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں جب اپنی کولیگ سے بات کر رہا تھا تو ہمارا دونوں کا ایک بڑا واضح موقف تھا، وہ یہ تھا
کہ آج جب حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ کچھ عالمین یعنی اسلام کے عالم جو گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو وہ ہڑتال کی طرف اور بد امنی کی طرف کر رہے ہیں، تو اس وقت اکیڈیمیا کا ایک اہم رول بن گیا ہے، ایک اہم کردار بن گیا ہے کہ وہ ویڈیو کلپس کے ذریعے سے اپنی عوام کو گائیڈ کریں کہ ہمیں اب سیاسی اور سماجی، معاشی اور نظریاتی اعتبار سے بلوغت اختیار کر لینی چاہیے، اور 21ویں صدی میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہمیں ضروری ہے۔ انٹرنلی ہم مضبوط ہو جائیں گے تو ہم ہر بات دنیا سے منوا سکیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے ایسے فتنے اٹھے جس میں کسی نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا، یا کسی نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2-2.5 سال کے عرصے میں ان تمام فتنوں کو دبا دیا اور اندرونی سطح پر مسلم ریاست کو مضبوط کیا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرنے آئے تو انہوں نے اپنے 10 سالوں میں مسلمانوں کی بیرونی سطح پر انتہائی زیادہ اسلامی ریاست کی سرحد کو پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ اندرونی سطح پر ہم مضبوط ہو چکے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسا سیاسی اور معاشی مسئلہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی سماجی مسئلہ نہیں چھوڑا تھا اندرونی سطح پر کہ جس کو حضرت عمر فاروق کو دیکھنا پڑتا۔ تو جب کوئی ملک اندرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی خارجہ حکمت عملی کو اتنی اچھے طریقے سے بنیاد اس کے ڈالتا ہے کہ وہ اس کی سرحدیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ آج پاکستان خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں ایک بہت ہی غریب ملک ہے، معاشی طور پہ ہماری کوئی سے نہیں ہے، اور ہم معاشی سطح پر مضبوط ہونے جا رہے تھے، لیکن وہی کرپٹ حکمران جنہوں نے اس ملک کو کھوکھلا کیا تھا، جن کا کوئی یہاں سٹیک نہیں ہے، جو سارے خود باہر رہ رہے ہیں، ان کا ایک چھوٹے سے چھوٹا علاج بھی باہر ہوتا ہے، وہ آج اس مذہبی کارڈ کو لے کر پیچھے بیٹھ کے ہمارے ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ آج پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، تمام اسلامک سینٹرز کی یہ ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ اپنے ویڈیو میسیجز کے ذریعے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یقین دلائیں کہ پورا اکیڈیمیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم اپنی نوجوان نسل کو بتائیں گے کہ ہم اپنے کپتان کے ساتھ، ہم اپنے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے پاکستان کی اس وقت ڈولتی ہوئی کشتی کو پار لگائیں گے، اور ہم اس ملک کو سیاسی، معاشی، نظریاتی، سماجی اور تہذیبی سطح پر اور مذہبی سطح پر مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ اقبال نے ہی کہا تھا، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں ہے، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ آج عمران خان نے ایک مجاہد بن کر اذان دی ہے، تو آج ہم سب اکیڈیمیا کو ان کی اذان پر لبیک کہنا پڑے گا۔ شکریہ۔